जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं हो सकती। इंशाल्लाह हम सब इस निजाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। नवाज शरीफ की घर वापसी तीसरे रोज जारी। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम नहीं चल सकता। क्या मौजूदा सियासी हालात में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दूरी है? पार्लियामेंट की कमजोरी की बातें क्यों जोर पकड़ रही हैं? आपका मजहब क्या है? इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। 11 अगस्त पाकिस्तान में बसने वाले मजहबी अक़लियतों का कौमी दिन। क्या 70 साल बाद गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को मजहबी आज़ादी हासिल है? जिना की तारीखी तकरीर को कौमी बयानिया क्यों नहीं बनाया जा सका? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। लाला मूसा में एक 9 साला बच्चा मियां नवाज शरीफ के काफिले में शामिल लीड फोर्स की गाड़ी के नीचे आया और मौके पर इंतकाल हो गया। मीडिया की इतलात के मुताबिक गाड़ी ना रुकी और ना ही ताज़ियत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हस्पताल पहुंचे। संगदिली का तो ये हाल है कि ख्वाजा साद रफीक ने अपने खिताब में बच्चे को शहीद कर डाला। साबिक वज़ीर आज़म ने जिक्र भी नहीं किया। ये हादसा तो ज़रूर था, लेकिन नून लीग के रद्द अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। काफिला बढ़ता जा रहा है लाहौर अपनी मंजिल की तरफ, और मियां नवाज शरीफ की नाअहली की वजह से लाहौर से खाली की गई नशिस्त के लिए कुलसूम नवाज उम्मीदवार ये शरीफ ख़ानदान के लिए शायद सबसे गैर मुतनाज़ और महफूज ऑप्शन है। दूसरी जानब जैसे जैसे लाहौर करीब आता जा रहा है, मियां नवाज शरीफ के जल से बड़े होते जा रहे हैं। उनकी तकरीर में एतमाद भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि यह काफिला इदारा जाती तसादुम की जानिब जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के वोटर शायद मियां नवाज शरीफ के बयानिए को मान लें कि पाकिस्तान की बका के लिए सिविलियन सुप्रीमेसी इंतहाई अहम है। ताहम अपोजिशन जमातें तो इस बयानिए की भी मुखालिफत कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि नवाज शरीफ फौज और अदलिया पर हमले कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ना फ़ोन कॉल वसूल करेंगे ना किसी इजलास में जाएंगे, कि नून लीग अब तनहा है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। अफसोस कि ना सिर्फ जिना का ये ख्वाब और तासुर अधूरा है, पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरियों के लिए हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। टॉप स्टोरी तो हमारी GT रोड की रैली है और उसी पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। मंजूर किया है। मैं पूछता हूँ, कौन पूछती है नवाज शरीफ को फिर क्यों निकाला गया? मुझे घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए? मेरा साथ दोगे? GT रोड की जो रैली है, घर वापसी रैली है, तीसरा रोज़, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब और पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अहमद साहब, सवाल पहले आपसे है, इंस्टीट्यूशनल क्लैश नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ की स्पीचेस से जुल्म का मुकाबला करेंगे, मानते नहीं हैं जो अदालत का फैसला है। जी बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश की सूरत में ये चीज़ें कल को शेप अप हो सकती हैं। इस वक्त ये बहुत अर्ली स्टेज है जिसमें कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज़िक्र हो रहा है। हालांकि ये पूरे इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करनी चाहिए थी। इंस्टीट्यूशंस में लोग हो सकते हैं, फ़ौज में भी हो सकते हैं, अदलिया में भी हो सकते हैं, सिविल इंतज़ामिया में भी हो सकते हैं, लेकिन इदारों की तरफ ये बात बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने और बाकी हमारे मुल्क के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना दिखाई
تو یہ پھر انسٹیٹیوشنل کلیش کی صورت میں نمودار ہو سکتے ہیں، اور غالباً اسی چیز کو سینس کرتے ہوئے ہماری سینٹ نے اس بارے میں ڈسکشن بھی کی ہے، غالباً ایک قرارداد بھی پاس کی ہے۔ ربانی صاحب نے جو چیئرمین ہے سینٹ کے، انہوں نے بھی ایک انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں اس قسم کے آثار نظر آ رہے ہیں جبھی اس ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے۔ ڈائلاگ کی بات کی ہے جی روبینہ صاحبہ، رضا ربانی نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف نے بھی کچھ یہی بات کی تھی جب پہلا روز تھا، سو میاں نواز شریف کے کہنے پہ تو اپوزیشن جماعتیں شاید نہیں مانیں گی، بلاول بھٹو کا بھی آج بیان سامنے ہے، رضا ربانی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ابھی کر رہے ہیں وہ اگر وہ پہلے کر لیتے تو بہت بہتر تھا۔ اگر وہ اسی پارلیمان کو، جس پارلیمان کی طاقت سے وہ وزیر اعظم بنے تھے، اگر اس کو وہ عزت دیتے تھے جو اس کی عزت، اس کی توقیر بنتی ہے۔ دیکھیں آپ پچھلے 4 سال کا تجزیہ کریں تو پچھلے 4 سال میں نواز شریف صاحب نے میرے خیال میں کوئی ہارڈلی کچھ دنوں کی ہی بات ہوگی جو وہ اس پارلیمان میں گئے، بالا جو فیصلے ہیں پارلیمان سے باہر کیے گئے، پارلیمان کو صرف توجہ دی گئی 2014 میں جب دھرنا ہوا، جب ان کو فیل ہوا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے کمزور پڑ رہی ہے، تب وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور اسی پارلیمنٹ نے ان کو جو طاقت دی اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے ان کی بچ گئی، نہیں تو 2014 کا جو ماحول بن رہا تھا وہ بہت خطرناک ماحول تھا۔ روبینہ صاحبہ لیکن یہاں یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی خود بھی سازشوں کا وکٹم رہی ہے، تو دیکھیں پیپلز پارٹی سازشوں کا وکٹم بھی رہی۔ پیپلز پارٹی نے بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ فراست سے، فہم و فراست سے پھر اس کا سامنا کیا ہے، اس کے طریقہ کار نکالے ہیں۔ کبھی اس طرح سے ابھی تو ہم خود نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت یہ مظاہرہ کس کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت میں یہ خود ہے۔ ہم نے اسٹریٹ پالیٹکس ضرور کی ہے لیکن تب اقتدار جو تھا وہ فوجی جو ڈکٹیٹر تھے ان کے پاس تھا۔ آپ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے، حکومت میں کوئی اور ہوتا ہے، حکومت میں بھی یہ بیٹھے ہوئے اور اسٹریٹ پاور بھی یہی شو کر رہے ہیں۔ روبینہ صاحبہ پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے کہ طاقت جو ہے اس کے مختلف سینٹرز ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھیں نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی تو نااہل ہوئے تھے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی پہ تو خوشیوں کے شادیانے ان لوگوں نہیں بجائے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ خود اس میں پیش تھے۔ اب یہ کہ جب آپ جمہوری جو قدریں ہیں ان کو پامال کرتے ہیں، جب جمہوری طاقتوں کو خود کمزور کرتے ہیں تو پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ کو وہ بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی یہی ان کے ساتھ ابھی ہوا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے 4 سال میں حکومت چلائی ہے تو وہ جمہوری عمل نہیں تھا، وہ ایک ڈکٹیٹرانہ عمل تھا، ڈکٹیٹر کے انداز پہ حکومت چلائی گئی، تو اس کا جو ابھی جو کہتے ہیں نا جو بوتا ہے وہی پھر آپ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ احمد صاحب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میاں نواز شریف اس وقت سیاسی طور پر تنہا نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف تو بالکل نہیں دے گی، تو جو وہ چاہ رہے ہیں کہ سویلین سپریمیسی جو ہے اس کو ترجیح دی جائے تاکہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، نظر نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل فورسز ایسے ان کے ساتھ تعاون کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ دیکھیے انہیں اپنی سنسیریٹی کا ثبوت دینا پڑے گا نا۔ بنیادی سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے کہ جب آپ 4 سال سے برسر حکومت تھے اور آپ کے پاس یہ آپشنز تھیں اور آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کریں، آپ پارلیمان کو اعتماد میں لیں، تب آپ نے نہیں کیا، اور اب جب آپ خود اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں تو اب آپ کو یہ باتیں یاد آ گئی ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ سوال بالکل جائز ہے۔ تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اس وقت مخلص ہیں، آپ سنسیئر ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کی۔ دیکھیے پیپلز پارٹی میں بذات خود ایک بہت بڑا گروپ ہے جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نرمی کا سلوک کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کو بہت موقع دیا اور ان کے خلاف جم کے اپوزیشن نہیں کی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک بڑی اپوزیشن بن گئی اور ہم نہیں بن سکے، تو لہٰذا ان کی قیادت کے لیے مشکل ہے۔ بلکہ احمد صاحب یہاں میں انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گی، معاف کیجیے گا، پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے، قائرہ صاحب مثال کے طور پر، ان کے کچھ بیانات علیحدہ ہوتے ہیں، خورشید شاد صاحب کے علیحدہ ہوتے ہیں، رضا ربانی کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جی ظاہر ہے، وہ اس لیے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو براہ راست پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے اس کا پچھلے تقریباً 9 سال سے
ان کے ساتھ ان کا سامنا ہے، اور سب سے زیادہ جہاں شکست کا سامنا پیپلز پارٹی کو اگر میں کہوں کسی صوبے میں کرنا پڑا تو وہ سب سے زیادہ پنجاب میں کرنا پڑا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت کا ایک زمانے میں بیس پنجاب تھا پیپلز پارٹی کا، اور اب وہ بہت ان کی طاقت محدود ہو گئی ہے، تو ان کی بہت، اور پھر مسلم لیگ نواز کا ان کے ساتھ سلوک جو تھا وہ بھی کوئی بہت مناسب نہیں تھا، تو اس کے نتیجے میں جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں وہ یہاں زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے سندھ کے اندر ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال نہیں تھی، وہاں پہ ان کی الائنس ANP کے ساتھ تھی جو بڑی خوش اسلوبی سے چلی۔ تو پنجاب کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ زیادہ مخالف ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو دوسری لوگ شاید پھر بھی کسی حد تک انڈرسٹینڈ کریں، لیکن پنجاب میں شاید وہ زیادہ ٹف ہے، تو ان کو سمجھانا اور ان کے ساتھ بات کرنا یہ مسلم لیگ نواز کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو سمجھائیں۔ اور یہ جو سویلین سپریمیسی کی بات ہے یہ میرے خیال میں سب کا ایشو ہے، اگر سنسیئرلی اس بات کو ٹیک اپ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا مسئلہ ہے، سب کو ملنا چاہیے، لیکن اس کو اپنے ذاتی مقاصد یا پارٹی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جی روبینہ صاحبہ، کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے میں کہ میاں نواز شریف پہ ذرا، جیسے احمد صاحب نے کہا تھا کہ تنقید کی جائے، نرمی نہ دکھائی جائے۔ دیکھیں نرمی تو ہم نے کبھی بھی نہیں دکھائی، یہ کوئی میرے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ 2014 کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مفاہمت کی ہم بات کرتے ہیں یا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ہی تھیں۔ اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تب نہ ہوتا تو مشرف کا اوسٹر بہت مشکل تھا۔ اس طریقے سے بی بی شہید کا ایک ویژن تھا جس کو فالو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ 5 سال جو جمہوری عمل ہے اس کو چلایا اس ملک میں، اور اسی لیے 2014 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اگر بچانے کو کھڑی ہوئی تھی تو وہ جمہوری نظام بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے یا مسلم لیگ نواز کو بچانے کے لیے بالکل بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو ہمیشہ یہی الزام نہیں، دیکھیں ان کی تو کہتے ہیں وہ تو جو بھی کہتے رہے ان کی تو آج تک مجھے ان کی کوئی بات سمجھ آئی ہے اور نہ فیوچر میں مجھے نہیں لگتا سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ بالکل یو ٹرنز لیتے ہیں ہمیشہ۔ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہیں، شیلو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر تو میں کبھی ان کو سیریس لے دیتی نہیں ہوں، کیونکہ وہ رات کو کچھ کہتے ہیں صبح وہ کچھ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا سروائیول جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے اس ملک میں کہ اس کو آگے لے کے اب چلیں گے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں جو ہم نے کی ہیں۔ لیکن اگر جن کے ساتھ دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیوں ان کی اتنی کھل کے مخالفت نہیں کی، ہم نے ایشوز پہ ضرور مخالفت کی، یہ لیکن مخالفت برائے مخالفت صرف کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہم ہر بات پہ ہم تنقید کریں، جو ٹھیک چیز ہے اس پہ بھی تنقید کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ضرور اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور جو انامہ لیگز کی پہلے بات ہے وہ تو ہم چاہتے ہی تھے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی قانون پاس ہو، اس پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ اس کی اپنا خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ کیونکہ ہماری لیڈر کا ویژن تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ڈیموکریسی کوئی مضبوط کر کے آپ ہر طرح کا اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اتنا ویژن میں سمجھتی ہوں شاید نواز شریف کا صاحب کا بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا تو خیر بالکل ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ طاقت کے زور پہ ہو سکتی ہے، طاقت اور بدتمیزی سے ہر چیز کا مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو سکتا۔ احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ظاہر ہے کچھ اور بیانیہ ہے، پیپلز پارٹی کا روبینہ صاحبہ تو بتا رہی ہو، ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، تو جو سویلین سپریمیسی کی آپ کی بات کی پھر کس طرح ممکن ہوگی؟ دیکھیے میں تو پہلے کوئکلی یہ بات بتا دوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں نے جو نرمی کی بات کی تھی وہ میری رائے نہیں تھی، کچھ لوگوں کا رائے ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت میچیورلی اس ساری سچویشن کو ڈیل کیا، اور انہوں نے ان کا جو رویہ تھا بالکل صحیح تھا، وہ مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ اب دیکھیے سویلین سپریمیسی کے لیے کچھ باتیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں طے ہو چکی ہیں، اور اب بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو
بلکہ اب دوسری پارٹیوں کے بھی ساتھ لے کے اس کے ساتھ چلانا چاہیے، کیونکہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان تحریک انصاف تو شامل نہیں جی وہ شامل نہیں ہے. اب اس کا ذرا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اور ان کو بھی اس پہ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کو سمجھانے کی بات ہے. فی الحال تو دیکھیے ہیٹ آف دی مومنٹ، وہ چونکہ اس وقت ان کا مقابلہ ہے اور الیکشن کا ایک ماحول چھایا ہوا ہے، تو شاید ایک دوسرے سے بات کرنا اتنا ممکن نہ ہو. لیکن میرے خیال میں الٹیمیٹلی ان کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے مفادات وابستہ ہیں، بلکہ ملک کا مفاد اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر الیکٹڈ سپریمیسی جو ہے، الیکٹڈ لیڈرز کی، سویلینز کی سپریمیسی، وہ قائم ہونی چاہیے اور اس کو سب کو قبول کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بات آپس میں ڈائلاگ تو احمد صاحب، اگر میاں نواز شریف اتنے متنازع ہو گئے کہ وہ نہیں لیڈ کر سکتے اس تحریک کو، کیا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کر سکتے ہیں؟ جی اس وقت چونکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں تو انہی کو یہ میرے خیال میں انیشیٹو لینا پڑے گا، اور شاید ان کی بات ذرا زیادہ غور سے سنی جائے گی، کیونکہ متنازع ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں، تمام لیڈر ہی متنازع ہوتے ہیں. لیکن اس وقت میرے خیال ہے شاہد خاقان عباسی یہ انیشیٹو لینے کی بہتر پوزیشن میں ہے. بہتر پوزیشن میں. کوئکلی کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کل جو رضا ربانی صاحب کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے ڈائیلاگ ہو، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے. یہ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس پارلیمان سے بالا تر ہو کے جب فیصلے کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد نہیں لیا جاتا، تو وہ بھی کافی ساری چیزوں کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں. بہت بہت شکریہ روبینہ خالد صاحب اور احمد بلال محبوب ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے نیشنل مائنورٹی ڈے کی. کیا حالات ہیں، بدترین ہوتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. کھلے دل والے ہیں سارے، سب کو اپنا کہتے ہیں، فارس ہندو سکھ مسیحی پاکستان کے سب ہیں واسی، ایک ہی رنگ ہے سب کے لہو کا، سوچ کی بھی آزادی، دین ذات زباں جو بھی ہو، دستور ہو بس انسانیت، میرے دیس کے لوگوں کی پہچان ہے پاکستانیت. 11 اگست نیشنل مائنورٹیز ڈے کے موقع پر ہم نے کچھ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سے پیغامات بھی موصول ہوئے، وہ بھی پہلے سنتے ہیں اور پھر آگے گفتگو کریں گے اس پر. السلام علیکم. آج کا دن 11 اگست سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے مائنورٹیز ڈے بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور آج کے دن کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ 19 جون 2014 میں جو چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی طرف سے ججمنٹ آئی تھی، جس کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، وہ ججمنٹ بھی قائد اعظم صاحب کے ویژن کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اس میں 7 پوائنٹس ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس ججمنٹ کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے. کچھ پوائنٹس اس میں سے، ایک تو اسپیشلی جاب کوٹا کے حوالے سے کہ 5% جاب کوٹا جو مائنورٹیز کے لیے ہے گورنمنٹ جابس میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو. ہیٹریڈ مٹیریل جو ہے سلیبس میں اس کو ریموو کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کی ورشپ پلیسز کو پروٹیکٹ کیا جائے مائنورٹیز کی. 14 اگست 1947 آج سے 70 سال پہلے ملک پاکستان اس سرزمین پر آزاد ہوا. ہمارے بزرگوں نے اس آزادی میں بہت سی قربانیاں دیں. ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ختم کرنی ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے.
میں تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میرا نام ایجاد ایوب ہے اور میں کرسچن برادری سے بلونگ کرتا ہوں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے تعلیم، تحفظ اور روزگار کے برابری کے موقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہم اس کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی اقلیتی برادریوں کو کس حد تک آزادی ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ویژن تھا، وہ کس حد تک اب پاکستان میں نظر آ رہا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے ہیومن رائٹس منسٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کپل دیو ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سندھو صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں ہم نے سب سے زیادہ اقلیتی برادریوں کے خلاف جو مہمات ہم نے دیکھی ہے، تشدد دیکھا ہے، وہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرے پاس دونوں پورٹ فولیو ہیں، ہیومن رائٹس ایز ویل ایز اپنا مائنورٹی افیئرس۔ یہ اپنا 79 کے بعد جب لیٹ جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک ہسٹوریکل ڈس آنیسٹی کی مائنورٹیز کے ساتھ، اور ایک تو انہوں نے ہمارے جو الیکشنز تھے اس کو انہوں نے جدا کرنا کر دیا۔ نمبر 2، ڈفرینٹ قسم کے جو ڈسکریمنیٹری بلز ہیں وہ انہوں نے پاس کروائے۔ پھر ایک آرٹیکل 2 ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا، اس میں فریلی کا لفظ ہے مائنورٹیز کے لیے، وہ انہوں نے حذف کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے کلچرز کو فروغ دیا جس میں عدم برداشت کا کلچر تھا جو وہ پیدا ہوا۔ تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہ مائنورٹی کے ساتھ ان کے گھر بھی جلائے گئے۔ اور پھر ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ کوٹ رادھا کرشن میں شمع اور سجاد اور 4 ماہ کا بچہ بھی تھا شمع کے پیٹ میں، تو اس کو بھی بٹھے کے چلتے بٹھے میں انہوں نے چلا دیا گیا، ایک اعلان کیا گیا۔ جوزف کالونی بھی ہے یہاں۔ میں سندھو صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، ایشیا فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے، ان کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے سروے کیا تھا، اس رپورٹ کے مطابق جو زیادہ تر اقلیتی برادری ہے جن سے پوچھا گیا تھا، ان کا خیال تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے ان کے دوران اس طرح کے واقعات زیادہ پیش آئے ہیں۔ امبر، کوئی حکومت بھی اپنی جاگن سائی کبھی نہیں چاہتی اور نہ ہی کوئی حکومت سپانسر کرتی ہے ایسی چیزوں کو۔ اگر ہم یہ بات کریں تو سب سے پہلے چاند مسیح ایک آدمی تھا، بچہ اپنا 18 سال کا، سندھ میں، اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بلاسفیمی کا، اس پہ غلط الزام لگایا گیا تھا۔ تو میں ہم ان باتوں میں میرا فیبرک نہیں کہ میں کسی اور پروونس کو اس قسم کی بات کروں، لیکن چونکہ پنجاب ایک زیادہ بڑا صوبہ ہے اور زیادہ آبادی جو کرسچنس کی آبادی یہاں پہ زیادہ ہے، جس طرح سندھ میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، تو یہاں پہ یہ باتیں آپ کی ہیں کہ بہت جگہوں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ہم آہستہ کوشش کر کے اپنی، یہ نہیں کہ ہم اس سے ہم غافل ہیں، ہم اپنا وائٹل رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ جب مجھے اگر پوچھیں گے، اگر آپ چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ ہم ابھی تک، کیونکہ دیر از آلویز روم فار دا امپروومنٹ، تو ہم اپنی جی اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ کام نہیں کیا، لیکن یہاں میں کپل کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی۔ کپل، ایسا لگتا ہے مختلف رپورٹس کہتی ہیں، کئی دہائیوں سے نظر بھی آ رہا ہے کہ جو تعصب ہے، ڈسکرمنیشن ہے، وہ ریاستی سطح پہ ہو، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا بیوروکریسی ہو، اور پھر ایک معاشرتی سطح پر بھی ہے۔ دیکھیں، یہ جو تفریق ہے، یہ جو امتیاز سازی ہے، وہ مختلف سطحوں پر، جس طرح آپ کے ریاست کی سطح پر ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی طاہر خلیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ ضیاء کے دور میں ہوئی ہے، مگر ضیاء کے دور کے بعد جو ادوار ہے، جمہوری دور بھی آئے ہیں نا، چاہے وہ بھٹو صاحب کا دور ہو، چاہے نواز شریف کی تیسری حکومت ہے، ان دور میں کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ وہ جو متنازع قسم کی کلاسز ہیں ہمارے آئین میں، دستور میں، جس سے ایک امتیاز سازی کو فروغ ملتا ہے، ان کو ہٹانے، ان کو ریموو کرنے کے لیے کون سے اقدامات لیے گئے، یہ بھی میرے خیال میں سامنے آنے چاہیے۔ دوسرے علاقائی سطحوں پر یقیناً وہ بات آپ کے جو ہمارے سلیبس، جو کریکولم جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہیٹ اسپیچ میں کہوں گا اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پچھلے دنوں چند روز پہلے میرے خیال میں، شاید میں نے کہیں میڈیا میں BBC میں پڑھا، کہیں اور جگہ پہ ایسا بھی کہا جائے کہ 2 قومی نظریے میں ایک قوم ایسی ہے جس کا ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے بھائی کوئی ہمارے ہندو لفظ نہیں کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی اس ریاست میں، تو یہ جیسے کوئی گالی ہے، جیسے کوئی توہین ہے اگر نام لینا، تو یہ تو اتنی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں رہتے ہیں، میرا تعلق سندھ سے ہے، مگر میں پچھلے میرے خیال میں غالباً 10-12 سال سے پنجاب میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ روزمرہ کی زندگی میں میرے لیے کتنے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ کسی کو نام ہندو بتانا ہے میرے لیے کتنا مسئلہ ہے کہ فوراً میرے نام کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے،
مجھ سے پاسپورٹ مانگنے کی، ہوٹل پہ جاتا ہوں مجھ سے پاسپورٹ مانگا جاتا ہے. تو یہ تو روزمرہ کے ہمارے زندگی پہ مسئلے مسائل ہے ہمارے لیے. جی ہم بات چیت جاری رکھیں گے اور یہ بھی سندھو صاحب سے معلوم کریں گے کیا کیا اقدامات اٹھائے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. سندھو صاحب، بریک سے پہلے جو آپ سے سوال تھا اور جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے، کیونکہ باتیں بہت ہوتی ہیں، کام کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو وہ کپل کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو ہم بیفور دی کریشن آف پاکستان ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور ہمارا مرنا جونا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ہم کہیں اور سے نہ تو ہم ذمی ہیں نہ ہم مفتوح ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہم نے کچھ کر سکے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے بات کی ہیٹ مٹیریل کی. ہم نے پنجاب میں میں جلدی آپ سے بات تاکہ آپ کا ٹائم میں سیو کر سکوں. ایک تو کریکولم کی بات کی انہوں نے. ہم نے 9th کلاس تک اب تک جو ہم نے کمیٹی بنوائی ہے یہاں پہ جو چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے میری درخواست پہ کمیٹی بنائی. ہم نے 9th کلاس تک اس میں ہیومن رائٹس کا اور سارے جو ہیں دوسرے ایشوز جو ہیں جو ٹالرنس کے ایشو ہیں ان کو ڈالا ہے اور اس میں سے جو ہیٹ مٹیریل تھا اس کو ہم نے نکالا ہے اور جو ڈیبیٹیبل کریکٹر تھے ان کو بھی نکالا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 5% کوٹا فار دا مائنورٹیز. یہ سب سے پہلے مرکز میں ہوا، پچھلی گورنمنٹ نے کیا، لیکن اس کو یہاں پہ یہ مینڈیٹری نہیں تھا پنجاب میں. اور کے پی میں اب دیکھیں 1% مل رہا ہے، سندھ میں 5% ہے، پنجاب میں بھی 5% ہے. اور یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جو پہلے یہ تھا کہ جو لوگ اپنا سیٹ آتے ہیں مائنورٹی کوٹے پہ اگر وہ پورے نہیں آتے تو وہ سیٹیں جنرل سیٹوں پہ ڈکلیئر کر دی جاتی تھی. تو پھر ہم نے اس میں ایک اور سوال میں پوچھوں گی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے، بیوروکریسی کی جانب سے، کہ جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں جابز وہ جینیٹوریل پوزیشن ہوتی ہیں، صفائی ستھرائی، یہ کافی مسئلہ بار بار اٹھتا رہا ہے. بالکل اٹھایا. میں اس میں دیکھ رہا تھا جب میں نے سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رولز پڑھے تو یہ رولز کے اندر تھا. اور پھر میں نے اس پہ بھی گزارش کی، ریکویسٹ کی، سبمیشن کی میں اپنا چیف منسٹر صاحب سے. انہوں نے میری ہی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور ہم نے اس رول کو ختم کیا جو اس میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رولز میں تھا. اور یہ اخباروں میں جب لکھتے تھے چاہے جاب جو کوئی مرضی کرے لیکن ایٹ لیسٹ اٹ مسٹ ناٹ بی ٹیلی وائزڈ اور اٹ مسٹ ناٹ بی ان دا نیوز پیپرز، کیونکہ اس کا امپیکٹ اور افیکٹ انٹرنیشنلی بڑا غلط پڑتا ہے. تو یہ آپ کے درست انٹرنیشنل امپیکٹ کی تو بات نہیں ہے، مطلب کہ اگر آپ مسیحی ہیں کہ آپ صرف صفائی ستھرائی کا کام کریں گے اور کوٹا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ بات یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر وہ کرتے بھی تھے کچھ لوگ یا کرتے ہیں، بہت سارے مسلم بھی کرتے ہیں ہمارے فیصل آباد میں، لائل پور میں اور بہت ساری جگہوں پہ، ہندوز بھی سارے. یہ بات نہیں ہے. بات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایٹ لیسٹ اٹ مسٹ ناٹ بی ان دی رولز میں کم سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو وہ رول ہم نے ختم کروایا ہے. اور ابھی 1-2 بندوں نے اس کے باوجود بھی آپ نے جو بات کی ہے اس کی وائلیشن کی اور ہم نے ان کو سسپینڈ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ملتان میں ڈاکٹر تھا، اس نے یہ لکھا، ایک فیصل آباد میں تھا، اس کو میں نے رکوایا اور ان کو دونوں کو سسپینڈ کروایا. مطلب یہ ایک اصل میں امبر بات یہ ہے کہ مینٹلٹی اور سوشل جو ایٹیچیوڈس ہیں ان کو بدلنے کی بیسیکلی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ وی آر دا مطلب ہم آل وی آر پاکستانی اور یہ ہماری اسٹیٹ ہے. وی آر ناٹ دا اسٹیٹ لیس پیپل. جی تو ٹھیک ہے. کپل یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو یا سابق وزیر اعظم نواز شریف ہو، جو تہوار میں شرکت، تقریبات میں، اسپیشلی مائنورٹی کمیونٹیز کے تہواروں میں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میاں مٹھو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کنورژن میں ان کا بہت رول رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ان کی تصاویر اور شاید پارٹی بھی جوائن کر لی ہے. کیا فرق پڑتا ہے پھر؟ دیکھیں میرے خیال میں جو میرے خیال اس جمہوری دور میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 7-8 سال میں بڑی ایک پازیٹیو مثبت تبدیلی آئی ہے. میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کراچی میں ہمارے دیوالی کا جو فیسٹیول تھا وہ سیلیبریٹ کیا. اس کو دوبارہ وہ ہولی کے فیسٹیول انہوں نے کیے تھے. بلاول بھٹو نے بھی ہمارے ساتھ دیوالی، ہولی تھرپارکر اور عمرکوٹ میں منائی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں خوشائند ہیں اور چیزیں پازیٹیو ہے. جب بھی جمہوری استحکام ہوگا تو یقیناً لوگوں کے رویے تبدیل ہوں گے. مگر بات یہ کہ جب بات آتی ہے فورس کنورژن کے بل کی، تب بلال بھٹو صاحب سے بھی کوئی پوچھیں کہ ان کے والد صاحب نے ایک مذہبی جماعت جس کا سندھ میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، 170 سے زائد جو سندھ کا جو صوبائی اسمبلی ہے سندھ کی، اس میں ایک نشست بھی نہیں ہے، ان کا اتنا پریشر آتا ہے کہ زرداری صاحب کو وہ فورس کنورژن کا بل واپس لینا پڑتا ہے. دوسری بات عمران خان کی، پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے عمر کوٹ سے تعلق ہے، لال مالی نام ہے،
उनको चंद रोज कबल में मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, उनके अंदर एक सिंध के जिस तरह अपर सिंध में मियाँ मिठू है, तो लोअर सिंध में एक और पीर है, उनका नाम है पीर सरंदी। उन्होंने लाल माली को खुल्लम खला सिटिंग एमएनए को कह रहा है कि वो रा का एजेंट है। मेरे ख्याल में ये आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ये खबरें कवर नहीं करती हैं, ये हमने फेसबुक पे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई है। और इमरान खान साहब को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, पिछले दिनों उन्होंने जब सोशल मीडिया पर हम सिविल सोसाइटी के लोगों ने जब ये प्रेशर डेवलप किया तो उन्होंने मियाँ मिठू को उनको कल मेरे ख्याल में दोस्त मिले सिंध के जो जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला, इमरान खान ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं था इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। उन्होंने बोला इस ऐसे बंदे की हमारी पार्टी में जगह नहीं है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसको डिसोन कर दिया। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये तब्दीली आई है यहाँ। सिंधु साहब जो जैसे ये बात कर रहे थे, कपिल भी, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं या राइट विंग पार्टीज़ होती हैं, उनका दबाव, उनका प्रेशर ना सिर्फ सियासी जमातों पे और रहनुमाओं पे होता है, पुलिस पर भी होता है। जी, कपिल जो बात कर रहे हैं मैं जुज़वी तौर पर इनसे एग्री करता हूँ, कुल्ली तौर पर नहीं। अभी इनके मैंने थे पिछले दिनों अली मोहम्मद खान साहब बलोच साहब जो हैं, तो रोज़ टेलीविज़न पे हम एक निजी टेलीविज़न पर हम आ रहे थे, कायरत साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ अहले किताब है, आप सारे काफिर हैं। मेरे फिर काफ़ी उनसे काफ़ी जो है वहाँ अपना गर्मी भी हुई वहाँ पे, और हॉट वर्ड्स जब एक्सचेंज हुए। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो एक दूसरे को हम एक दूसरे को तोड़े, मज़ीद तोड़े। हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे जो बात अभी हो रही थी, मैं कपिल से कहना चाहता हूँ कि कपिल अगर आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप देखिए 5% कोटा इज़ नॉट मतलब अपना वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, अप्लाई 1% कोटा दिया जी इन्होंने केपी वालों ने। हालांकि यूनिवर्सलिटी ये है कि अगर आप यूनिफॉर्मिटी देखना चाहते हैं तो जितना मरकज़ में है, जितना पंजाब में है, जितना 3%, 3%, अच्छा 3 भी हो जाए, 5 तो फिर भी नहीं है। अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 3% भी है तो देन इट मीन्स के मतलब वो 5% नहीं कर रहे। और मैं वहाँ पे गया हूँ पिछले दिनों एबटाबाद, तो मैंने देखा, हालांकि ये मतलब इमरान खान साहब के मुझे नहीं पता उनका अपना जो भी है चीज़ें, इस सिलसिला जो भी है, लेकिन इस लेवल की जो चीज़ें हैं, हमने जो छोटी छोटी बातें नहीं बल्कि बहुत बड़ी, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे एक तो 5% कोटा मैंडेटरी है और ये सीटें कैरी फॉरवर्ड करती है। नंबर 2, आप हैरान होंगी, अंबर के 20 मार्क्स जो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को मिलते हैं जब वो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, तो उनको ये ज़िया ने किया था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो हमने ये समरी भेजी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, और अभी रिसेंट मेरा ख्याल है, मेरा ईमान है, अदराक कहता है जल्दी मंजूर हो जाएगी कि अगर हमारे बच्चे जो बाइबल मुक़द्दस का इम्तहान पास करें या दूसरे हमारे हिंदू बरादरी अपनी इल्हामी किताबों का इम्तहान पास करें तो उनको भी जो 20 नंबर है वो देने चाहिए, अदरवाइज हम मेरिट पे नहीं जा सकते। 20 नंबर देने। और ये यही छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम देखेंगे कुछ दिहाइयों में शायद कुछ रवैये बदल सकें। कपिल और सिंधु साहब, आप दोनों का बहुत बहुत वक्त देने का, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।